लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आपका मेज़बान आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हर हफ्ता जुड़ते हैं शेख, हर रोज़ जुड़ते हैं, हफ्ते में 5 दिन, और आपके सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज के सबसे पहले गेस्ट है इम्तियाज़। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इम्तियाज़ भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो जी, हेलो, हेलो। अब आ रही है आवाज? हाँ अब फरमाएं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल था शेयर मार्केट से रिलेटेड। मेरा सवाल था कि कुछ लोग मतलब कंपनी वाले कहते हैं कि 5% तक अगर कंपनी का मुनाफा 5% या उससे कम इंटरेस्ट पे आ रहा है, इंटरेस्ट पे आ रहा है, तो उस कंपनी से पैसा लगाना जायज है। तो ये कहाँ तक सही है? आपकी वॉइस साफ नहीं है। जहाँ तक मैं सवाल समझ पाया हूँ, शेयर मार्केट के ताल्लुक से आपका सवाल है कि 5% इंटरेस्ट जो कंपनी में है कहाँ तक जायज़ है, पूछ रहे हैं ना? जी जी जी, मतलब वो मुनाफा आता है, मतलब 5% जो उससे कम में मुनाफा, बाकी मुनाफा अलग है। 95% मुनाफा हलाल है और 5% मुनाफा जो स्लिप की तरफ से आ रहा है, इंटरेस्ट से आ रहा है, तो वो क्या ठीक। जायज होगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि किसी ऐसी कंपनी में क्या शेयर खरीदना जायज़ है जिस कंपनी में 5% सूदी कारोबार होता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर कंपनी में 1% भी सूद है तो उसमें शेयर खरीदना जायज़ नहीं है, क्योंकि सूद के हराम होने के लिए सूद का कम या ज़्यादा होना ये शर्त नहीं है। सूद चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो हराम है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें 5% हो, 10% हो या इतना परसेंट हो तो जायज़ है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर से कहा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, इसमें जो अलिफ लाम है, अगर आप उलमा के अक़वाल, मुफस्सिरीन के अक़वाल देखेंगे तो ये अलिफ लाम जो है ये जिन्स के लिए है, यानी हर तरह का सूद हराम है। वो सूद चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उसमें ज्यादा होने की कैद नहीं है हराम होने के लिए। लिहाजा अगर किसी कंपनी में थोड़ा भी सूद है तो उसका शेयर खरीदना ये जायज नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है शेख जी। इम्तियाज भाई, उम्मीद है आपको जवाब देता हूँ। जी क्या बोले इम्तियाज भाई? एक और सवाल कर सकते हैं जी शेख? मतलब एक सवाल था कि किसी कंपनी में शेयर, मतलब शेयर खरीदने के लिए किसी कंपनी का, उस कंपनी को कर्जे में कितना कर्जा उसके पास कंपनी का है, क्या इंसान शेयर खरीद सकता है? इसको कहते हैं कि 33% अगर वो कंपनी कर्ज पे चल रही है, इसका शेयर खरीद सकते हैं या 33 से कम? डेप्थ जो होता है ना शेयर, देखिए, अगर वो कंपनी कर्ज पे चल रही है तो कर्ज पे चलना ये कोई खराब बात नहीं है। खराब बात ये है कि वो कंपनी जो कर्ज ले रही है वो सूदी कर्ज ले रही है। अगर वो कंपनी 1% भी सूदी कर्ज पे है तो उस कंपनी में शेयर खरीदना जायज नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी ऐसे कर्ज लेती है जिसपे उसे सूद नहीं देना होता है तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आम तौर से कंपनियां जो
قرض لیتی ہیں وہ سود پر ہی قرض لیتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی بینک اس زمانے میں آپ کو فری میں قرض نہیں دے گا. تو اگر اس کمپنی میں سودی قرض ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ شیئر خریدتے ہیں تو دیکھیے شیئر میں ہوتا کیا ہے کہ اس کمپنی کا جتنا بھی کیپٹل ہے اس پورے کیپٹل میں آپ شریک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جو حلال ہے اس میں آپ شریک ہیں اور جو حرام ہے اس میں آپ شریک نہیں ہیں، کیونکہ شیئر خریدتے ہی آپ اس کمپنی کے ایک ایک جز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر اس میں تھوڑا سا بھی سودی قرض ہے اس کمپنی میں تو اس میں آپ شیئر نہیں خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ساحل. میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک سوال ہے، گناہ کے متعلق ایک سوال ہے کہ جی اگر میں کسی کو اپنا موبائل کا ہاٹ اسپاٹ دے دیتا ہوں اور وہ پھر اس ہاٹ اسپاٹ سے یعنی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، یعنی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، میوزک سنتا ہے، یا کوئی ایسا زنا کرتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے، تو ایسا ہاٹ اسپاٹ دینا کیا صحیح ہے؟ بھائی جی کا سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر ہم نے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ دیا اور وہ آدمی اس کے ذریعہ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہمارا اس کو اپنا پاسورڈ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس کو اپنا وائی فائی کا پاسورڈ دیا تو وہ غلط چیزیں دیکھے گا، گناہ والی چیزیں دیکھے گا، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو اپنا پاسورڈ دینا. لیکن اگر وہ صحیح کام کے لیے لے رہا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اچھی چیزیں دیکھے گا، مفید چیزیں دیکھے گا، حلال چیزیں دیکھے گا، تو اس کو دینا جائز ہے. اب ہم نے اس پر اعتماد کیا اور ہمارا غالب گمان بھی یہی ہے کہ وہ حلال چیزیں دیکھے گا، اس کے بعد اگر وہ ہماری لا علمی میں جا کر کے حرام چیزیں دیکھتا ہے تو پھر ہم اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. اگر اس آدمی کے بارے میں ہمارا غالب گمان ہے کہ وہ حلال چیزیں دیکھے گا، حلال کام کرے گا، حلال ایکٹیویٹیز کرے گا اس پہ، تو اس کو دینا جائز ہے. لیکن اگر ہمیں یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ وہ حرام چیزیں ہی دیکھے گا، حرام ایکٹیویٹیز ہی کرے گا، تو پھر اس کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ گویا کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں گناہ کے کام میں. جی شیخ، میرا اور ایک سوال تھا کہ اگر کوئی حرام کی کمائی کماتا ہے اور وہ ان پیسوں سے ہمیں کچھ چیزیں دیتا ہے یا کھلاتا پلاتے تو کچھ اس کے پاس سے کچھ لے سکتے کیا ایسا؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ جو آدمی حرام کمائی کماتا ہے عام طور سے اس کی ساری کمائی حرام نہیں ہوتی ہے، اس میں حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے ہدیے کو قبول کرنا یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر اس کی دعوت قبول کرنے سے یا اس کا گفٹ قبول کرنے سے منع کروں گا تو اس سے اس پر اچھا اثر پڑے گا اور اسے شرمندگی ہوگی، وہ اپنے گناہ سے باز آئے گا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن اس کا اصل حکم یہ ہے کہ اس کو قبول کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ آتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے تھے، جبکہ ان کا کاروبار سود پر قائم تھا اور بہت سارے حرام کاروبار میں وہ ملوث ہوتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ غیر مسلمین کے ہدایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے. لہٰذا ان کا ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز ہے. بس اسی صورت میں آپ قبول نہ کیجیے جب آپ کو لگے کہ آپ کے منع کرنے سے وہ شاید اپنے گناہوں سے باز آ جائے، تو مصلحتاً آپ اس کو منع کر سکتے ہیں. جی شیخ ٹھیک میرا اور ایک سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ جی بولیے. ہاں شیخ، کیا چاندی کے انگوٹھی کے علاوہ اور کوئی قسم کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ جی شیخ، کیا کہا بھائی نے؟ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ اور کسی چیز کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے شیخ؟
देखिए, सोने की अंगूठी पहनना ये जायज नहीं है, सोने की अंगूठी पहनना। इसी तरह से ऐसी अंगूठी जिसमें औरतों की मुशाबहत हो, जैसे औरतें चमक दमक वाली अंगूठियां पहनती हैं, उसमें जो है ऐसी चीजें लगी होती हैं जो आमतौर से औरतें ही पहनती हैं, तो एक तो सोने की अंगूठी नहीं पहनना जायज है, और दूसरे ऐसी अंगूठी जिस डिजाइन का, जिस मॉडल की अंगूठी औरतों के लिए खास है, उसको पहनना जायज नहीं है। बाकी चांदी की अंगूठी या किसी और मेटल की अंगूठी पहनना ये मर्द के लिए जायज है। यानी जी किसी और मेटल की भी पहन सकते हैं सिवा जी सोने की, और आपने जी, जिससे जैसे कहा। पहन सकते हैं, इसलिए कि ममानियत की कोई दलील नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हुज़ैफा। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। फरमाएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल था कि जब रफ़ादैन जो होता है, हाफिज साहब जब रुकू में चल जाएं तो हम क्या सना वगैरह पढ़ के रफ़ादैन करें कि फिर बैक में रफ़ादैन करें? क्या कहा भाई ने शेख? शेख भाई का सवाल ये है कि अगर रफील जैसे कि जो है इमाम अगर रुकू में चला जाए तो ये रुकू में, आपका रुकू में जाने से मुतालिक सवाल है, रफल यदैन करेंगे? मैं समझा नहीं मतलब मुकम्मल तौर से। जैसे इमाम साहब रुकू में चले गए तो हम अल्लाह ओके, अकबर कह के रुकू में मिल जाएंगे और फिर उठ कर अगला रिकात के लिए रफ़ादैन करेंगे सना वगैरह पढ़ कर क्या? सजदे से उठने के बाद, ये मेरा सवाल है। सजदे से जी उठने जी के बाद जी रफल जी, यदैन करेंगे क्या, जब पूछ रहे हैं आप इमाम दो साहब बार? सजदा में हो या रुकू ठीक है, वाज़ेह। या रुकू में। शेख भाई का सवाल ये है कि क्या हम जैसे इमाम को रुकू में पाएं तो क्या हम रफल यदैन करके डायरेक्ट रुकू में शामिल हो जाएंगे, या खड़े होकर के सना सूरह फातिहा वगैरह पढ़ेंगे? और अगर डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे तो सजदे से उठने के बाद क्या दोबारा रफल यदैन करना होगा? देखिए भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नमा जो इलल इमामु लियुतम्मा बि, इमाम को इसलिए बनाया गया है ताकि हम इमाम की इत्तिबा करें, उसकी इक्तिदा करें। जब हम जमात में पहुंचे और इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं तो ऐसी सूरत में हमें तकबीर तहरीमा कहना है। तकबीर तहरीमा का मतलब जो पहली दफा आप अल्लाह अकबर कहते हैं नमाज में दाखिल होने के लिए, उसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो हम तकबीर तहरीमा कहेंगे और डायरेक्ट उस हालत में चले जाएंगे जिस हालत में इमाम है। तकबीर तहरीमा के बाद हम ना तो हाथ बांध के खड़े होंगे और ना ही हम दुआए सना पढ़ेंगे, बल्कि तकबीर तहरीमा कहते ही हम डायरेक्ट उस हालत में चले जाएंगे जहां पर इमाम है। अगर इमाम रुकू में है तो हम रुकू में चले जाएंगे, अगर इमाम सजदे में है तो हम सजदे में चले जाएंगे। देखिए, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जो बहुत वाज़ेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का मतलब ये है कि जब इमाम को सजदे की हालत में पाओ तो सजदे में चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जब इमाम को सजदे की हालत में पाओ तो पहले खड़े होकर के कुछ और पढ़ो, बल्कि नमाज में दाखिल होते ही आप फौरन सजदे में चले जाओ, दरमियान में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये हदीस बहुत वाज़ेह है इस बात के लिए कि हम इमाम को जिस हालत में पाएंगे हमें फौरन उस हालत में चले जाना है। यहां पर सवाल ये है कि हम दुआए सना क्यों नहीं पढ़ेंगे, या इसी तरह से हम क़याम क्यों नहीं करेंगे, हाथ बांध के खड़े क्यों नहीं होंगे? इसका जवाब ये है कि अगर हम हाथ बांध के खड़े होते हैं तो ये इमाम की मुखालफत है। अगर हम दुआए सना पढ़ रहे हैं और इमाम रुकू में है या सजदे में है तो ये इमाम की मुखालफत है, और हम इमाम की मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि नमाज में जैसे ही हम दाखिल हुए अब हमारे ऊपर वाजिब हो गया कि हम इमाम के ताबे हो गए, जो इमाम कर रहा है वही हम करेंगे।
اور ہم دعائے ثنا نہ تو پڑھیں گے نہ تو کھڑے ہوں گے، کیونکہ دعائے ثنا کی جو جگہ ہے وہ جگہ ہم سے چھوٹ چکی ہے، جب ہم پہنچے تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، وہ جگہ بھی ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ تو اب اگر امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور ہم جا کر کے دعائے ثنا پڑھتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم امام کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کو تکبیر تحریمہ کہتے ہی فوراً رکوع میں یا سجدے میں چلے جانا ہے، جہاں پر امام ہے وہاں چلے جانا ہے۔ کوئی آدمی یہاں یہ سوال کر سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی امام تو رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے تو پھر ہم تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہنا بھی تو امام کی مخالفت ہو جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ امام کے تابع اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نماز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، جب آپ امام کو جوائن کر لیتے ہیں تب آپ امام کے تابع ہوتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر آپ امام کو جوائن کر ہی نہیں سکتے، نماز میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا تکبیر تحریمہ ہم امام کو جوائن کرنے کے لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے نماز میں جیسے ہی داخل ہوئے فوراً اس حالت میں چلے جانا ہے جہاں پر امام ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ اس کے اٹھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس کے اٹھنے کے بعد یہ جو آپ کی رکعت ہوگی یہ پہلی رکعت ہوگی۔ اگر امام کو آپ نے سجدے میں پایا ہے تو جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے امام کے ساتھ تو یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے دعائے ثنا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر وہ نماز سری ہے تو آپ دعائے ثنا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، لیکن اگر نماز جہری ہے تو آپ وہاں پر دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ وہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ جب امام قرأت کر رہا ہو ایسی صورت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہری نماز میں امام قرأت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر نماز سری ہے تو ظاہر ہے وہاں پر امام قرأت بلند آواز سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ چاہیں تو دعائے ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جیسے ہم لوگ مغرب میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رکعت تیسرا رکعت میں یا دوسرا رکعت میں ملتا ہے، تو دوسرا رکعت میں جب ہم اٹھ کے رفعتین کرتے ہیں پھر ہم جب تیسرا امام صاحب کا نماز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اٹھ کر ہم ایک رکعت کرتے ہیں اور ہمارا دوسرا ہوتا ہے، تو اس ٹائم بھی رفعتین کرنا ہے کیا شیخ؟ دیکھیے بھائی، آپ کو سجدے سے یا آپ کو کھڑے ہوتے وقت اس وقت رفع الیدین کرنا ہے جب آپ تشہد سے کھڑے ہیں۔ تشہد کرنے کے بعد جب بھی کھڑے ہوں گے تو اس وقت رفع الیدین کریں گے، کیونکہ رفع الیدین کرنے کا سبب صحیح قول کے مطابق تشہد سے کھڑے ہونا ہے۔ تو اگر آپ نے امام کو تشہد میں پایا، مان لیجئے مغرب کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کے امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے امام کو جوائن کیا، اب جب امام کھڑے ہوگا تو اس کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہوں گے، تو امام کی تو وہ تیسری رکعت ہوگی لیکن ابھی آپ کی پہلی رکعت ہونے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہاں آپ تشہد وہاں پر آپ رفع الیدین کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تشہد کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو جب بھی آپ تشہد کر کے کھڑے ہوں گے تو رفع الیدین کریں گے۔ جی ٹھیک ہے حذیفہ بھائی، جزاک اللہ، جی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ایس کے کو ایڈ کر رہا ہوں، شیخ ایس کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ پرسوں آپ میرے کو 3 ٹائم نکالے باہر، کیا تو غلطی ہوئی گا؟ بھائی دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، اگر آپ لاسٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں، کبھی شیخ ریموو ہو جاتے ہیں تبھی ریموو کیا جاتا ہے، ہم لوگ یہاں سے کسی کو بھی ریموو نہیں کرتے بلا 3 وجہ، ٹائم نکالے، نہ تو ہم آپ کو جانتے ہیں نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں،
ہم اسی وقت کسی کو ریموو کرتے ہیں جب شیخ ریموو ہو جاتے ہیں. چونکہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہوتا ہے نا اس میں 12 ہی لوگ آ سکتے ہیں, تو جب جگہ فل ہو جائیں گی تو شیخ ایڈ نہیں ہو پائیں گے, تبھی آپ کو ریموو کیا جاتا ہے, ورنہ آپ کو ایسے ریموو کوئی نہیں کرتا ہے. ایک جی سوال ہے فرمائیں. میرا, جی فرمائیں. یہ قولی حدیث افضل ہے کیا فعلی حدیث افضل ہے؟ قولی حدیث افضل ہے یا فعلی حدیث افضل ہے؟ ہاں دیکھیے جی شیخ. قولی اور فعلی حدیث دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی حدیثیں ہیں. ہاں بعض دفعہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ قولی اور فعلی حدیث کے درمیان تعارض ہوتا ہے اور جمع کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے, تو ایسی صورت میں قولی حدیث کو مقدم کیا جاتا ہے. وہ اس لیے مقدم کیا جاتا ہے کہ قولی حدیث کے خاص ہونے کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے. قولی حدیث خاص نہیں ہو سکتی ہے, وہ عام ہوتی ہے سب کے لیے. اور فعلی حدیث میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو. اس لیے ایسا بہت کم بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو تو اس کی بنیاد پر قولی حدیث کو مقدم کیا جائے فعلی حدیث پر, ورنہ اصلاً قولی اور فعلی حدیثیں دونوں حجت ہیں اور دونوں کے حجت ہونے میں کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے شیخ. حضرت جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرو بول کو کون سی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع الیدین کرو, یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیں گے کہ رفع الیدین کرو تبھی آپ رفع الیدین کریں گے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ اور بخاری کے اندر, ایک شخص آیا نماز پڑھا, جا تو نماز نہیں پڑھی, پھر آیا سلام کرا, پھر بولے جا تو نماز نہیں پڑھی, 3 ٹائم ہوا, ہونے کے بعد پوری نماز سکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے اندر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. ہاں بالکل, اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ چیزیں بتائیں جو نماز کے اندر رکن ہے یا واجب ہے یا شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں بتایا. رفع الیدین کیے بغیر نماز ہو جاتی ہے, یہ مستحب ہے. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیث کہاں پر ثابت ہے رفع الیدین کرنے کے لیے, تو میں اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں اگر آپ ماننے کے لیے تیار ہو تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھو, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے نماز پڑھو. اس حدیث کا کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز پڑھتے تھے وہ چیزیں آپ نماز میں کرو. تو اگر کوئی حدیث ایسی آتی ہے آپ کے پاس جس میں یہ ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے, تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رفع الیدین کیا ہے اس لیے آپ بھی رفع الیدین کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری سکھائے ان کو, تو رفع یدین کا ذکر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرمائیں ابھی مستحب ہے بول کو, وہ ماننے واسطے تیار ہے, مستحب ہے, وہ کیا ہے وہ مستحب ہے, وہ رفع یدین. ہاں مستحب ہے, یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں مستحب ہے. تو رفع الیدین کرنا مستحب ہے, ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تو اختلاف کیا کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں حضرات؟ کیا بولتے ہیں معلوم ہے, جو رفع یدین نہیں کرتا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے رفع اہل حدیث والے. اگر کوئی اہل حدیث رفع الیدین نہ کرنے والے پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو میں آج آپ کے سامنے اس اسٹریم میں اس آدمی کے قول سے برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے. سنیے, یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے. جیسے مان لیجئے آپ سنیے, آپ اسٹریم سے جائیے گا نہیں, جیسے
ہماری شریعت میں ہمارے دین میں 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اب اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس سے اسلام پر اعتراض آئے گا کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے؟ وہ اس آدمی کا اپنا عمل ہے. تو اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی رفع الیدین نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے بقدر اس کی نماز میں اس کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی. اس کی نماز صحیح ہے. یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے. اب اگر کوئی آدمی آ کر کے کوئی غلط بیانیہ دیتا ہے, کوئی آدمی آ کر کوئی غلط بیان دیتا ہے تو اسے آپ اہل حدیثوں کی طرف منسوب مت کیجیے. کوئی مسلمان اگر غلط کام کرے تو کیا اسے اسلام کا نام دیں گے؟ نہیں. تو اگر کوئی اہل حدیث کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس سے آپ اہل حدیث پر اعتراض مت کیجیے. آپ کہیے کہ وہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. تو ایسا اہل حدیث علماء کا فتویٰ نہیں ہے کہ کسی نے رفع الیدین نہیں کیا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. یہ اہل حدیث علماء کا کہنا نہیں ہے. ایک دوسری بات اور آپ سنیں, رفع الیدین کرنا یہ مستحب ہے. یہ اہل حدیثوں کا متفقہ موقف ہے. رفع الیدین اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کی نماز میں ایک سنت کی کمی ہے اور اس کمی کے بقدر اس کی نماز میں اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ثابت ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر آدمی کو مکمل اجر نہیں ملتا ہے. کسی کو 1/10, کسی کو 1/8, اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی نماز کو اس کے ارکان, شروط, واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ پڑھتا ہے, اسی قدر اسے اجر ملتا ہے. اب ایک آدمی ایسا ہے جو تمام مستحبات پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی بعض مستحبات کو چھوڑتا ہے, تو ظاہر ہے دونوں کا اجر برابر نہیں ہے. یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے. دوسری بات یہ کہ مستحب کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس مستحب عمل کا انکار کر رہا ہے کسی امام کے کہنے کی وجہ سے, میرے کہنے کی وجہ سے, یا کسی عالم اور عالم کے کہنے کی وجہ سے کوئی آدمی حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے, اس مستحب عمل کو مان ہی نہیں رہا ہے, فقط اس وجہ سے کہ اسے کسی امام کے قول کی حفاظت کرنی ہے, دین کی حفاظت نہیں کرنی ہے, اس کے نزدیک اہم امام صاحب کا قول ہے, اس وجہ سے وہ حدیث کو ٹھکرا دے رہا ہے. ایسی صورت میں ایسے آدمی پر بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں اہانت حدیث کا اس کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ مانتے ہوئے کہ یہ حدیث رسول ہے, یہ سنت رسول ہے, یہ اقرار کرتے ہوئے اگر وہ نہیں کیا سستی میں تو کوئی بات نہیں ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی توہین کر رہا ہے اس سنت کی, جیسے بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا اڑنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ قول عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, کسی عالم سے نقل کرتے ہیں, وہاں یہاں میں نام نہیں بتاؤں گا, کہ کسی نے کہا کہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہو بار بار, کیا اڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا تو آپ نہیں اڑ گئے, تو میں دوسری بار رفع الیدین کرنے سے کیسے اڑ جاؤں گا؟ تو اب اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے رفع الیدین کرنے پر, تو آپ بتائیے کہ کیا اس آدمی کا مذاق اڑا رہا ہے یا حدیث رسول کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو یہ بات تو بہت غلط ہے. باقی رفع الیدین اگر کسی نے نہیں کیا اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن رفع الیدین کرنے والے کا آپ مذاق مت اڑائیے محض اس وجہ سے کہ آپ کسی مذہب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. حضرت پہلے یہ بتائیے آپ مان رہے ہیں مستحب ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ بھی کریے رفع الیدین جب مان رہے ہیں مستحب ہے. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹائم رفع الیدین کرے, اس کا ریفرنس دے سکتا ہوں میں تمہارے کو. اچھا بتائیے, ہم اس کو کھول کے ابھی دیکھ لیتے ہیں. ایک ہی آپ نے کہا کہ آپ نے کہا, اپنے بیان سے بدلیے گا مت, آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ رفع الیدین کیا, بتائیے وہ حدیث. 360 آپ کے اندر باب صلاۃ کے اندر ہے. دیکھو
نہیں حدیث نمبر بولیے نا, کچھ یاد ہے نمبر وغیرہ آپ کو؟ نمبر 3336 کیا ہے نمبر ہے اس کا؟ جی ترمذی نا؟ میں فون سے ہوں نہیں تو کارڈ کو بتاتا تھا میں دونوں. جی نہیں 3336 تو نہیں ہے. سنن ترمذی. جی حدیث کے الفاظ کچھ ہے کے پاس؟ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم رفع دن کرے اس کے بعد نہیں کرے بول گئے. ٹھیک ہے ابھی شیخ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے میں آپ کو جی وہ حدیث بتاتا ہوں, آپ وہ حدیث سنیے. براء بن عازب کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسٹارٹ کرتے, رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ, تو کان کے قریب تک آپ رفع الیدین کرتے. ثم لا یعود, اس کے بعد پھر رفع الیدین نہیں کرتے. یہ حدیث ہے جس کا ذکر آپ شاید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے 749 نمبر. ایک اور جی روایت شیخ سنیے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ, انہوں نے نماز پڑھا اور ایک دفعہ صرف رفع الیدین کیا. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے 748 نمبر. لیکن یہ دونوں حدیثیں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. یہ دونوں حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, اور اس پر تقریباً محدثین کا اتفاق ہے ان دونوں حدیثوں کے ضعیف ہونے پر. تو جب حدیث ضعیف اس کو صحیح لکھے, جی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح فرمائے, اس کو صحیح حدیث فرمائے حسن. دیکھیے بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جنہیں بعض ائمہ نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے, لیکن ہم بعض ائمہ کا قول نہیں لیں گے. حدیث کا یہ اصول ہے, جو محققین ائمہ ہیں, ائمہ محدثین, ان تمام لوگوں کے اقوال کو جمع کر کے پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ورنہ تو آپ کو ایسی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی جو ضعیف ہے بالاتفاق, لیکن کسی ایک آدمی کا آپ کو قول مل جائے گا کہ وہ حدیث صحیح ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے. رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ علم تھا کہ آپ کو علم ہے زیادہ؟ بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں محدثین کی بات کر رہا ہوں. اصول جو شیخ نے بیان کیا ہے وہ محدثین کا اصول بیان کیا ہے, انہوں نے اپنا اصول نہیں بیان کیا ہے. ایک محدث نے اگر اس کو صحیح بول رہا بولے تو پھر خلاص ہوئی نا بات. جی بھائی اب ایک محدث صحیح بول دیا تو خلاص ہو گئے. بھائی بہت سارے احناف علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. آپ کہاں ہیں؟ وہ رفع الیدین اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ حدیث میں ثابت ہے. علماء کی بات کہیں سنیں گے ہم, محدثین کی بات سنتے ہیں. علماء کی بات تو تم بولے نا نہیں سننا, امامہ کی بات بول کو ہم محدثین کی بات. بھائی یہ محدث بھی علماء, ہم جب علماء کہہ رہے ہیں تو اس سے محدثین ہی مراد ہیں. دیوبندی علماء کا نام بتاؤ میرے کو, کون ضعیف قرار دیا؟ ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے تو ہمیں جو ہے حنفی علماء کے اقوال ڈھونڈنے ہوں گے. ٹھیک ہے شیخ, ان کو ہم بعد میں لیں گے. ویسے آپ نے خود اعتراف کر لیا ہے یہ مستحب ہے. حدیثیں ضعیف ہیں, یہ حدیثیں ضعیف ہیں. اگر ہم کسی ایک قول کو لے کر کے حدیث کو صحیح قرار دینے لگے تو باقی محدثین کو ہم کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ انشاءاللہ رہیں, آپ کو ہم لیں گے آگے, اور آپ کے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. بہرحال آپ نے مستحب بولا, لیکن آپ عمل کیجئے انشاءاللہ مستحب پر بھی. سسٹر نکھت جہاں, جب تک آپ اپنا سوال کریں سسٹر نکھت. جی سسٹر نکھت, آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا کیا فضیلت ہے؟ شام کو پڑھنے کا کوئی ایسا فضیلت ہے؟ مغرب بعد یا شام کو رات میں پڑھنے؟ سورہ واقعہ کی فضیلت میں مجھے تو کوئی حدیث استحضار نہیں ہے سورہ واقعہ کی فضیلت میں، اور سورتوں کی فضیلت میں بیشتر حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں سوائے چند ایک سورتوں کے بارے میں. تو سورہ واقعہ کے بارے میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے کنفرم کر لے رہا ہوں. ضعیف روایت ہے شیخ، وہ جو فقر والی روایت ہے مغرب کے بعد پڑھنے سے روزی یا کبھی تنگی نہیں آئے گی، ایسا کچھ؟ ہاں وہی فقر نہیں آتا ہے. ایک منٹ بتا رہا ہوں. من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے محدثین کے نزدیک. جی اسی طرح سورہ فتح جو دوپہر میں پڑھا تھا یہ بھی ضعیف ہے. جی اسی طرح سورہ فتح جو ہر کا ٹائم پڑھا جاتا ہے وہ بولتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی شیخ سورہ فتح کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں سسٹر. جی 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 دیکھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ نہیں سوری انا فتحنا لک فتحا مبینا. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحیح بخاری کی روایت ہے 3943. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میرے اوپر ایسی صورت نازل کی گئی ہے جو صورت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ صورت میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. جی خاص کر کے کوئی وقت نہیں، کوئی بھی ٹائم پڑھ سکتے؟ نہیں بالکل نہیں. ایک اور ایک سوال ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا اللہ تعالیٰ تخلیق ہوئے تو اس وقت زمین میں چرند پرند پیڑ پودے یہ سب تھے، یا آدم علیہ السلام تو جب درخت کا پھل کھا لیا تب نا ان کو زمین میں بھیجا گیا، یا پہلے سے ایسا زمین میں کچھ تھا کہ نہیں تھا، کب بنایا گیا؟ وہ جو پھل کھائے وہ تو جنت میں کھائے، اس وقت تو جنت میں تھے جس سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی ان سے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں اتار دیا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا تو ظاہر ہے دنیا میں یہ چیزیں موجود تھیں. دنیا میں جو چیزیں انسانوں کے لیے موجود ہیں وہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں. ہوا، پانی، زمین، پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں. مطلب اللہ تعالیٰ زمین کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تھے، یا وہ جو غلطی کیے تھے اس کے وجہ سے زمین میں دیے؟ اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے تھا کہ میں آدم کو بعد میں زمین پر اتاروں گا، آدم نافرمانی کریں گے اور پھر انہیں زمین پر اتاروں گا. جی تو میں نے چرند پرند جانور، تمام جانور سب زمین میں پہلے سے تھے نا؟ واللہ عالم، اس کا علم مجھے نہیں ہے کہ یہ جو سارے جانور اس وقت پائے جا رہے ہیں کیا تمام تھے کہ بعد میں بھی کچھ پیدا کیے گئے، اس کا علم نہیں ہے میرے پاس، واللہ عالم. ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سب چرند پرند جانور تھے، پیڑ پودے تھے، یہی نا، یہی کہہ سکتے. زمین تھی، دنیا تھی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں وہ وسائل موجود تھے. اب ان میں سے کون کون سی چیزیں اس وقت تھیں اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کی، اس کا علم مجھے نہیں ہے، واللہ عالم. جی سر، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں سسٹر جو ہے فاطمہ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں ایک ریسیلر ہوں, میں ریسیلنگ کرتی ہوں ابایا حجاب اور ڈریس مٹیریل کی میں ریسیلنگ کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو سپلائر ہوتا ہے وہ مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ آپ میرے پروڈکٹ کو ریسیل کریے, اور ریسیل کرنے پہ جو آپ کو کمیشن ملے گا وہ کمیشن ہم کو اپنے اکارڈنگ رکھنا ہوتا ہے. ہم کتنا بھی رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کمیشن آپ رکھو. اور لیکن جو وہ ڈسپیچ کرتے ہیں تو ہم تو نہیں ڈیلیوری کرتے, ڈیلیوری کوئی بوائے کرتا ہے, لیکن فرام میں ہمارا نام جاتا ہے. یہ کوشچن میں نے زید پٹیل سر سے پوچھا تھا, تو انہوں نے بولا کہ آج کی اسٹریم میں ہم پوچھے. تو یہ بتائیے کہ سپلائر کا نام کسٹمر کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی ڈراپ شپنگ کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی, لیکن ہم لوگ پیمنٹ پہلے لے لیتے ہیں آن لائن, اور ڈیلیوری ہم لوگ 10 سے 12 دن میں کرتے ہیں. تو ڈیلیوری جاتی ہے کمپنی سے؟ جی, اور لیکن کمپنی میں کمپنی والوں کا نام نہیں رہتا ہے, کمپنی میں ریسیلر کا نام رہتا ہے. تو سپلائر کا نام بتانا کسٹمر کو ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں. شیخ ہاں جی, آپ کا آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ ہاں جی, کیا کہا بہن نے؟ بہن کا سوال یہ ہے شیخ کہ یہ ڈراپ شپنگ کے تعلق سے سوال ہے, جیسے لاسٹ ٹائم آیا تھا کہ اپنی ویب سائٹ سے کسی کے پروڈکٹ کو سیل کرنا. تو سسٹر یہ بول رہے ہیں کہ جب وہ ڈیلیوری جاتی ہے کسٹمر کے پاس تو اس پہ ان کا یعنی سپلائر کا نام نہیں ہوتا ہے, جسے ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا ان کا ڈیٹیلز ہوتی ہے نا سسٹر؟ کمپنی کا نہیں ہوتا ہے. جی سسٹر فاطمہ تھوڑا سا کنفرم کر لیں جلدی سے. جی, کمپنی کا نام نہیں ہوتا. کمپنی کا نام کسٹمر کو بتانا ضروری ہے یا نہیں, بس مجھے یہ جاننا ہے. کمپنی کا نام کسٹمر کو بتانا ضروری ہے یا نہیں شیخ, یہ جاننا ہے ان کو. دیکھیے بہن, آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ جو سامان جس کی خریداری وہ کسٹمر کر رہا ہے وہ سامان آپ نہیں بیچ رہے ہیں, کیونکہ وہ سامان اگر آپ بیچیں گی تو پھر یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے. وہ سامان ابھی آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. آپ فقط یہ کر رہی ہیں کہ اس کسٹمر کی رہنمائی آپ اس کمپنی کی طرف کر رہی ہیں, گویا کہ کمپنی کو ایک کسٹمر دے رہی ہیں. اب کمپنی سے آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ جب یہ میرا لایا ہوا کسٹمر آپ سے سامان خریدے گا تو مجھے اتنا % آپ کمیشن دیں گے. تو یہ تو درست ہے کہ وہ سامان کمپنی بیچ رہی ہے, آپ کا کام اس کو کمپنی کو کسٹمر دینا ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کسٹمر دینے کی اجرت مل رہی ہے. لیکن اگر وہ سامان آپ بیچ رہی ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے, وہ سامان کمپنی کے پاس ہے. اور ہمیں وہ سامان بیچنے سے منع کیا, لا تبع ما لیس عندک, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حکیم بن حزام کی روایت ہے کہ لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے یعنی جس کے آپ مالک نہیں ہیں وہ سامان آپ مت بیچیے. تو وہ سامان کے مالک آپ نہیں ہیں, آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. آپ اس کمپنی کو کسٹمر دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی سے آپ اجرت لے سکتے ہیں. ٹھیک, اگر کمپنی والے ہم سے بول رہے ہیں کہ آپ اپنا نام ڈال دیجیے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تب بھی نہیں کر سکتے ایسا؟ دیکھیے بہن, نام ڈالنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نام ڈالنا اصل نہیں ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ کیا وہ سامان آپ بیچ رہی ہیں کمپنی والا. جیسے فرق کیسے کریں گے کہ آپ بیچ رہی ہیں کمپنی والا, جب اس آدمی نے سامان کا آرڈر کیا تو سامان کو پہنچانا, راستے میں سامان اگر غائب ہو گیا یا کوئی پرابلم آ گئی تو یہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جو سپلائر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کمپنی کی, کمپنی بولیے, کمپنی کی ہوتی ہے, آپ کی کمپنی کی ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ سامان آپ نہیں بیچ رہی ہیں, کیونکہ سامان جب کمپنی بھیجتی ہے کسٹمر کے پاس, مان لیجیے راستے میں سامان ضائع ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کمپنی ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ سامان کمپنی بیچ رہی ہے, آپ نے فقط, آپ ایک واسطہ ہیں, تو آپ کے واسطے سے اگر وہ سامان بک رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام لکھا جا رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے. آپ کے نام لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسٹمر فلاں آدمی کے تھرو آیا ہے.
जी जी यही प्रोसेस ٹھیک है. ہے ٹھیک ہے سسٹر، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ لکھ سکتے ہیں نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ایسا کرنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے. یہ جو صورت میں نے بتائی یہ درست ہے. تب لکھ سکتے ہیں نا شیخ؟ ہاں لکھ سکتے ہیں، لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. شیخ یہ جو روایت تھی جس کے تعلق سے بھائی نے سوال کیا تھا، تو یہ امام سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے نا؟ شیخ اس میں بہت سارے اسباب ہیں. دیکھیے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یہ حدیث میرے سامنے ہے اس وقت. لیکن اب ان بھائی سے ہم کیا بات کریں؟ کیا اصول حدیث ان کو پتہ ہے؟ تو ہم ان کو کیسے قانع کر سکتے ہیں؟ خالی ان کے امام کا ایک قول میں نے نکالا تھا شیخ علامہ عینی کا، ہاں جی بتائیے. تدلیس کے تعلق سے، سفیان ثوری کی تدلیس کے تعلق سے. ہاں یہ تو حنفی عالم دین ہے. جی علامہ عینی. جی یہ الفاظ ہے شیخ ان کے. کیا بول رہے ہیں وہ؟ ہاں وہ یعنی امام سفیان ثوری کی تدلیس کے تعلق سے کہتے ہیں قال عن عمرو وسفیان من المدلسین والمدلس لا يحتج بعنعنته الا ان يثبت سماعه من طریق آخر. جی دیکھیے یہ حدیث کی سند جو ہے وہ سفیان بن عیینہ اس سند کے اندر موجود ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عنعنہ سے روایت کر رہے ہیں. عنعنہ کا مطلب ہوتا ہے جب سند کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان اور ان کہہ کے، جیسے حدیث کا سند میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حدثنا وکی قال حدث عن سفیان عن عاصم بن کلیب. تو سفیان یہ ان کر کے روایت کر رہے ہیں. اب اگر کوئی جو ہے مدلس ہے اور وہ عنعنہ کرتا ہے، ان کر کے روایت کرتا ہے، تو اسے حجت نہیں مانا جاتا ہے، جیسا کہ امام عینی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ اس کا سبب ہے. تو اب امام ترمذی کا فقط اس کو حسن کہہ لینا یہ حجت نہیں ہے. بہت ساری بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جسے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، لیکن اسے دوسرے دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. تو صرف ایک امام کا قول لے کر کے آپ کسی حدیث پر حکم نہیں لگا سکتے. دیکھیے امام ترمذی ہی کی ایک دوسری روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے ایک یا دو حدیث کے بعد ہے. وہ حدیث ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يهادي منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. اس میں 3 جگہ پر رفع الیدین کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو بھائی یہ روایت اس پر بھی کبھی آپ عمل کر لو. یہ بھی تو سنن ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، اور اس کے پاس ہی جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہو، جس پر کی محدثین کا اتفاق ہے، جس کے ضعیف ہونے پر، وہ چیز آپ کو اس لیے دکھ رہی ہے کیونکہ وہ مذہب کے اندر ہے، اور یہ حدیث آپ چھوڑ دے رہے ہو. ٹھیک ہے شیخ. حضرت آواز آ رہے ہے؟ جی آ رہا ہے، بولیے. حضرت یہ چھاتی پہ اوپر بڑھنے کی حدیث ابن خزیمہ کی یہ بھی ضعیف ہے نا؟ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کس پہ؟ چھاتی کے اوپر ہاتھ بننے کی حدیث ابن خزیمہ کی حدیث جو ہے ضعیف ہے وہ. میرے بھائی میں آپ کو اہل حدیثوں کا ایک منہج بتاتا ہوں پوری ذمہ داری سے. سنو میں نے تم وہ بولا ہو ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ؟ میرے بھائی وہ ایک ہی روایت نہیں ہے، صرف ابن خزیمہ کے یہاں نہیں ہے، اور کئی جگہوں پر ہے. اگر کوئی حدیث ضعیف ہوگی، میں آپ کو یہاں پر اہل حدیثوں کا ایک منہج بتا رہا ہوں. جب بھی ثابت ہو جائے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، اہل حدیث اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ آپ پورے حدیثاں جو ہے اس کا ریفرنس دو، وہ جو پورے دوسرے کتابوں کے اندر حدیث ہیں. اب بھائی وہ بحث لے کر کے تو یہاں میں وہ کتابیں لے کر کے. ارے میرے بھائی آپ نے پوچھا کون سے حنفی عالم نے اس کو ضعیف قرار دیا، اب ہم نے آپ کو بتا دیا کس حنفی عالم نے یہ بات کہی ہے. حنفی عالم کو تو حنفی عالموں کو تو حدیث نہیں معلوم حضرت. حنفی عالموں کے پاس حدیث کہاں ہے؟ وہ قیاس پہ چلتے پورا ہو نہیں، وہ حنفی عالم جو رہتے ہیں قیاس پہ چلتے ہو. بھائی ٹائم ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. عبدالعزیز ہم آپ کو ایڈ کریں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پہ نجاست لگی ہو اور اس کو اگر الگ سے بنا دھوئے ہم ڈائریکٹ واشنگ مشین میں ڈال دیں اور دھلنے کے بعد اس کا کلر وغیرہ باقی ہو تو شیخ اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے بھائی، ایک دن اور بھی میں نے اس بارے میں بتایا کہ اگر نجاست کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو اس میں کرنا کیا ہے، ہمیں اس نجاست کو زائل کرنا ہے. آپ چاہے اسے واشنگ مشین میں ڈال کر کے زائل کریں یا ٹوٹی کے نیچے رکھ کر کے اس کو صاف کریں، کیسے کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے. اس نجاست کو زائل ہونا چاہیے، طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہو. جی شیخ، تو میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ واشنگ مشین سے وہ دھل کے نکلا تو اس کا کلر باقی رہ گیا تھا، تو شیخ کیا وہ ناپاک مانا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ جتنے بھی نہیں، کپڑے دھلنے کلر باقی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا کلر بہت تیز ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہے، تو صرف کلر باقی رہنے سے وہ نجاست جو ہے باقی نہیں مانی جائے گی. اگر اس کا عین نجاست، یہ ایک عین ہے، اس عین کا مطلب کیا آبجیکٹ، ایک وہ آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ کا زائل ہونا یہ ضروری ہے. اس کے اثر کا زائل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس آبجیکٹ کا زائل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے شیخ. تو اس کو شیخ برش وغیرہ سے رگڑنا اس کو ضروری نہیں تھا یعنی؟ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو زائل کر سکتے ہو وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہو. برش سے رگڑ کر کے یا واشنگ مشین میں ڈال کر کے، واشنگ مشین تو برش سے بھی زیادہ رگڑتا ہے، تو جس طریقے سے بھی وہ زائل ہو جائے وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں محمد فیروز عالم کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کر لیں بھائی جلدی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز آج کے دور میں جو عورتیں اسکول میں نوکری کرتی ہے اور اسی کے پیسے سے شوہر اپنے بال بچوں کو پال پوس رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی ظاہر سی یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کی کمائی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شیخ بھائی کا پورا سوال نہیں سن سکا میں، کیا کہا انہوں نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے شیخ، غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دیں آپ سنت طریقہ. جی، غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے بھائی کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ہاتھ سے مطلب ہتھیلی، اس کے بعد شرمگاہ پر پانی ڈالے اور دھوئے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے، مکمل اسی طرح سے وضو کرے جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے. وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالے، جیسا کہ بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سر پہ پانی ڈالا اور اس طرح سے سر کو رگڑا کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. جب اس سے فارغ ہوئے تو پھر پورے جسم پر آپ نے پانی ڈالا، جیسے ہم نہاتے ہیں پھر پورے جسم پر آپ پانی ڈالیے. یہ غسل جنابت کا صحیح طریقہ ہے، مستحب طریقہ. تو یہ مستحب طریقہ ہے. اس کا جو واجبی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم پر پانی پہنچ جانا چاہیے. وضو وغیرہ آپ نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. یہ اس کا واجبی طریقہ ہے، یعنی کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. اور اگر مستحب پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو جو وضو والا طریقہ ہم نے بتایا اس طریقے سے کریں. جی ٹھیک ہے فیروز. وضو شرط نہیں ہے؟ وضو شرط نہیں ہے سر؟ نہیں، مستحب ہے، یہ مستحب طریقہ ہے. میں نے بتایا کہ غسل جنابت کا 2 طریقہ ہے، ایک واجبی طریقہ، ایک مستحب طریقہ. واجبی طریقہ یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے. مستحب طریقہ یہ ہے جو جس میں کی وضو ہے وہ مستحب اور سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی فیروز بھائی، آپ کو جواب مل گیا؟ جی، اور فیروز دوسرا عالم سوال. بھائی. ہاں، دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جواب مل گیا. جی، کہ آج کے دور میں جو عورتیں سرکاری اسکول میں نوکری کرتی ہے اور شوہر اسی کی کمائی کھاتے ہیں اور بال بچوں کو پالتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر بیوی نوکری کرتی ہے تو اس کی نوکری کرنے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں جس کا شاید کل بھی ذکر آیا تھا. پہلی بات تو شوہر کی اجازت ہونی چاہیے نوکری کرنے جانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ نوکری کرتی ہے
وہاں پر پردے وغیرہ کے جو شریعت میں احکام ہیں ان احکام کی پابندی ہونی چاہیے. ان دونوں شرطوں کے ساتھ وہ نوکری کر سکتی ہے. اب وہ نوکری کرتی ہے جو تنخواہ پاتی ہے، اگر اس تنخواہ کو اپنے شوہر کو دیتی ہے تو اس کا شوہر استعمال کر سکتا ہے. اپنی رضامندی سے اگر وہ دیتی ہے تو اس کو شوہر استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی فیروز بھائی. جی ٹھیک ہے سر، جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. بارک اللہ فیکم. شمس القمر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کتنے سال کے بچے کے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں نماز کے لیے؟ جو بچہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہے، سن تمیز مطلب چیزوں کے درمیان وہ فرق کر لے جاتا ہے، اس کو ممیز کہا جاتا ہے. ایسے بچے کے ساتھ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی عمر قید نہیں ہے یا 8 سال 9 سال 10 سال عمر قید نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں، اس لیے کہ جو تمیز کو پہنچنے کی عمر ہے وہ ڈیفرنس ہوتی ہے. کوئی بچہ 6 سال کی عمر میں ہی تمیز کرنے لگتا ہے، کوئی بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے. تو اصل جو ہے وہ وصف ہے، جو تمیز کی وصف ہے وہ جب بچے کے اندر پائی جائے تو اس کو ممیز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے شمس القمر بھائی. جی جی جواب مل گیا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس کے بعد جن بھائی بہنوں کے نام نہیں آ پائے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. شاہ رخ شیخ اور رقیہ انصاری، عبد الرحمن، محمد غلام، اسی طرح سے محمد افضل، سسٹر. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا آپ کل ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو ضرور ایڈ کروں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.